बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने। धड़ाधड़ शमूलियत इख्तियार की जा रही है। जहांगीर तरीन साहब की जमात में लोग जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ जिसके लीडर हैं इमरान खान साहब, जिनको अभी तक ये बड़ा गुमान था इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीतेगी और उसके बाद 2 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी और उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे, सत्ते खैरा हो जाएंगी। तो सर, जो 9 मई के वाक़यात थे, दरअसल जिस तरह से हुए और जिस तरह से उसके अंदर वो सहूलतकार जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी में इन्वॉल्व थे और जो इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ को डिफेंड कर रहे थे, वो ये भूल चुके थे। उनको इस बात का जो है वो उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर जाएगा। और ये वो मामलात थे जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ज़वाल पजीर हुई। आज अगर कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहा है तो उसको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। फ़ारूक हबीब गए, अंदलीब अब्बास साहिबा चली गई हैं, सादिया सुहेल साहिबा चली गई हैं, सुमेरा अहमद साहिबा चली गई हैं, फ़ारूक हबीब साहब चले गए, उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान चले गए, फवाद चौधरी चले गए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा चली गई, मुराद रास, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, कोई भी नहीं रहा तहरीक इंसाफ में। तो तहरीक इंसाफ का तो शराजा बिखर गया। अच्छा, अब खबर ये है कि जी 3 खवातीन जो हैं, 3 खातून अरकान असम्बली रहीं और डॉक्टर सुमेरा, ये जो सुमेरा अहमद साहिब हैं, ये भी वुमेन की रिज़र्व सीट के ऊपर थी, मेंबर असम्बली। अंदलीब अब्बास साहिबा भी वुमेन की रिज़र्व सीट के ऊपर मेंबर नेशनल असम्बली थी। और सादिया सुहेल साहिबा जो हैं वो MPA थी रिज़र्व सीट के ऊपर, वुमेन की सीट्स के ऊपर पंजाब असम्बली में। तो ये जो 3 खवातीन हैं, इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात की, उनकी क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया और मुस्तकबिल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने या इस प्लेटफॉर्म से सियासत करने की ठान ली। तो दरअसल सर, इमरान खान साहब तो फारग हैं। देखें, मुझे याद है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। 1999 मिलिट्री को मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और जब मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबज़ हुआ तो नवाज शरीफ की पार्टी को तोड़ने के लिए मुशर्रफ हर हद तक गया। उसने तमीना दौलताना पर जुल्म किया, उसने एहसन इकबाल साहब की वालदा के ऊपर जुल्म किया, उसने आबद शेर अली की वालदा के ऊपर जुल्म किया, उसने राणा सनाउल्लाह की मूछें तक उतरवा दी, उनके बाल तक उतरवाए। मुशर्रफ ने मेहताब अब्बासी, इकबाल जफ़र झगड़ा, उसके बाद वो क्या नाम है उनका, जावेद हाशमी, जितने भी लोग थे, असदुर रहमान रमदे, जो जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, उनके जो भाई थे असदुर रहमान रमदे, उनके ऊपर जुल्म करवाया और उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनवाया। परवेज़ रशीद साहब जो हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनवाया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, उसके बाद आबद शेर अली, उनके वालिद चौधरी शेर अली, किस किस के ऊपर मुशर्रफ ने जुल्म नहीं करवाया। लेकिन उस वक्त किसी ने नून लीग नहीं छोड़ी, सब नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। जब नवाज शरीफ को जिला वतन होना पड़ा तो मखदूम जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में पार्टी क़यादत कर रहे थे और उन मुश्किल हालात में भी उन्होंने नून लीग के प्लेटफॉर्म से सियासत की, कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया। क्यों? क्योंकि सर वो नजरियाती कारकुन थे, वो पॉलिटिकल वर्कर थे। उन्होंने कोई MSF के प्लेटफॉर्म से कोई सियासत कर रहा था। ख्वाजा साद रफ़ीक, जिनके वालिद ख्वाजा शहीद रफ़ीक का बड़ा नाम था, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी अच्छी सियासत की, साफ़ सुथरी सियासत की। वो एक पॉलिटिकल वर्कर रहे, वो स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे, वो MSF के मेंबर रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी सियासत की। तो कोई नून लीग छोड़कर नहीं गया। मुशर्रफ दौर में जितना नून लीग को ज़वाल पजीर किया जा रहा था या जितना उसको ज़वाल पजीर किए जाने की साजिश की जा रही थी या प्लानिंग की जा रही थी, वो लोग अपनी जगह पर डटे रहे। आज अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है तो वो लोग तो दौड़ के आए ना इस्तेकाम पाकिस्तान में। वो फवाद चौधरी, वो अली जैदी, वो महमूद मौलवी, वो इमरान इस्माइल, वो फिरदौस आशिक अवान, वो फ़याज़ुल हसन चौहान, वो मुराद रास, उसके बाद फ़ारूक हबीब, सादिया सुहेल, अंदलीब अब्बास, कौन कौन नहीं गया, सब चले गए। अब वो एक ख़बर ये सुनने में आ रही है कि कुछ और शख्सियात भी तहरीके
انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گی۔ تو سر دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں جو لوگ بھر بھر کر لائے گئے تھے، جس طرح 2002 میں، اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2002 میں کاف لیگ پیٹریوٹ بنی تھی اور مشرف نے کاف لیگ کو اقتدار دلوانے کے لیے کاف لیگ پیٹریوٹ بنائی، اور چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو یہ زبان دی تھی کہ کاف لیگ کے اندر ہم لوگ شامل کروائیں گے۔ اس ٹائم دڑا دڑ وہ لوگ شامل ہوئے، شیخ وقاص اکرم، اس کے بعد غلام بی بی بروانہ، جتنے بھی لوگ تھے اس طرح کے، فیصل صالحیات اور پتہ نہیں کون کون تھا، اس طرح کے کئی نام تھے جو کاف لیگ میں شامل ہوئے۔ عبید اللہ شادی خیل صاحب بھی 2002 میں کاف لیگ کا حصہ تھے، جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے، میاں والی سے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ خیر اس ٹائم کاف لیگ کا حصہ بنے اور کاف لیگ پیٹریوٹ کے نام سے ایک جماعت بنی، اور وہ وفاق میں بھی حکومت میں، پنجاب میں بھی حکومت میں، پنجاب میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور ان کی کابینہ میں علیم خان، میاں اسلم اقبال، چودھری ظہیر الدین، راجہ بشارت، کون کون نہیں تھا، سب تھے نا۔ تو سر دراصل کاف لیگ پیٹریوٹ مشرف نے اس لیے بنائی تھی۔ اسی طرح 2011 میں ایک تجربہ ہوا تھا، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے انٹر سروس انٹیلیجنس کے، جنرل شجاع پاشا، انہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی۔ انہوں نے گیلانی اور نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی شکل کی صورت میں ایک نیا تجربہ کر رہی تھی، اور 2011 میں تحریک انصاف بنائی گئی، تحریک انصاف کا جلسہ کروایا گیا۔ محمود الرشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ پہلے جماعت اسلامی کا بھی حصہ رہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے 2011 کے جلسے میں۔ اچھا، عمران خان نے جلسہ کیا، وہ دڑا دڑ وہ شمولیت اختیار کی گئی تحریک انصاف میں۔ سردار آصف احمد علی جو سابق وزیر خارجہ رہے، قصور سے جن کا تعلق تھا، پھر سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری جن کا قصور سے تعلق ہے، وہ شامل ہوئے، جاوید ہاشمی، شاہ محمود قریشی، اس کے بعد جہانگیر ترین، اعظم سواتی، وہ شفقت محمود، کون تحریک انصاف میں نہیں گیا۔ تحریک انصاف بنی، اور اس وقت کی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈی جی تھے، آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے، جنرل شجاع پاشا، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو لے کر آئے، اور یہ وہ بندہ تھا جس کو ہم نے نوازا، کیونکہ ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکلیں پسند نہیں تھیں، اور ہم نے اسی لیے عمران خان کی شکل کی صورت میں ایک تجربہ کیا جو کامیاب ہوا، اور وہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گیلانی وزیر اعظم تھے، اور جب ان کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے گھر جانا پڑا کہ انہوں نے سوئس حکام کو لیٹر نہیں لکھا، خط نہیں لکھا، اور ان کو 32 سیکنڈ کی عدالتی برخاست تک کی سزا سنائی گئی، اور چند سیکنڈز کے اندر ان کو ہتھکڑی لگا کر ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو سزا سنائی جاتی ہے، لہٰذا یو آر ڈسکوالیفائی فار 5 ایئرس، ناؤ یو آر ناٹ اے ممبر آف دی مجلس شورا پارلیمنٹ، آپ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوں گے، اور آپ کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے گیلانی کو نااہل کروایا، اور سر تجربہ تھا، عمران خان کا راستہ صاف ہو رہا سی۔ 2013 میں خیر وہ کامیاب نہیں ہوا، اور 2014 میں وہ کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ کامیاب اس لیے کرنا تھا کیونکہ اس وقت کے جو ڈی جی تھے ظہیر الاسلام صاحب، وہ بھی تجربہ کر رہے تھے، اور وہ نواز شریف کو ہٹانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے 2014 کے دھرنے کروائے کہ تحریک انصاف سے دھرنے کروائے جائیں اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹایا جائے۔ ہوا۔ تو سر اب عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، اس سے جو لوگ چھوڑ کر دوسری جماعت میں جا رہے ہیں استحکام پاکستان میں، دراصل بتانے کا مقصد یہ تھا ساری بات کہ یہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ کبھی بھی نہیں رہے، یہ بھر کر لائے گئے۔ یہ فواد چودھری کبھی تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر رہے، کبھی پولیٹیکل ورکر رہے، کسی نے دیکھا انہوں نے تحریک انصاف کے لیے مارے کھائی ہیں؟ حامد خان جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، پاکستان کے ایک سب سے سینئر لا ایکسپرٹ ہیں اور سینئر قانون دان ہیں، اور ججز ان کو جو ہے اپنا استاد مانتے ہیں، حامد خان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور آج سے نہیں، بہت پرانی بات ہے، جب تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی بنی تھی تب سے وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی اور اس کے پرنسپلز کو فالو کر رہے ہیں، وہ تب سے کھڑے ہیں۔ جسٹس وجی الدین تحریک انصاف کے ساتھ تھے، سپریم کورٹ کے جج رہے، سندھ ہائی کورٹ کے کریڈیبل جج رہے، وہ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اسی طرح یہ عمر سرفراز چیمہ، بڑی بات ہے، وہ بڑا پولیٹیکل ورکر ہے یار، آپ اس سے اختلاف کریں، اس سے آپ اس کی حمایت کریں، اس کا اختلاف کریں، لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے ہیں۔ یہ فواد چودھری
محمود مولوی، پھر یہ علی زیدی، یہ عمران اسماعیل، یہ تو لوگ دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑ کر گئے. جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو ان سے تو برداشت نہیں ہوا صدمہ، اور یہ لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. اب دراصل تحریک انصاف کا شرارہ بکھر چکا ہے، اور یہ جو پارٹی ہے اس نے تحریک انصاف کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ اب جو انتخابات ہونے ہیں 2024 میں، اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ، سیاسی ماحول یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت زوال پذیر ہوگی. اس کو الیکشن میں اکا دکا کوئی 5-6 سیٹیں مل جائیں تو مل جائیں، لیکن بالکل فارغ ہوگی. اور دوسری ایک اور بات کہ تحریک انصاف 2024 کا جو الیکشن لڑے گی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ جتنے لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، یہ معاملات 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا تسلسل 9 مئی کے ساتھ، اس کی جو کڑیاں ہیں وہ 9 مئی کے ساتھ جڑتی نظر آتی ہیں. کیونکہ سر یہ معاملات اگر اتنے آسان ہوتے تو استحکام پاکستان پارٹی نہ بنتی، اور یہ اس لیے بنی ہے کیونکہ جو نون لیگ کے پاس الیکٹیبلز ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نون لیگ کے پاس. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو کسی جماعت نے نہیں رکھنا تھا، پیپلز پارٹی نے نہیں رکھنا. اب بابر اعوان صاحب کو کون سی جماعت رکھے گی؟ جو پہلے عمران خان کو تانگے کی سواری کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے آپ تو ایک معمولی سے لیڈر ہیں. یہ بابر اعوان صاحب کے بارے میں مجھے یاد ہے، وہ شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف سیٹا وائٹ کیس میں عدالت چلے گئے تھے، اور آج کل ان کی وکالت کر رہے ہیں. اور یہ لطیف کھوسا، اب ان کو کیا یار بندہ کیا بات کرے. لطیف کھوسا صاحب یہ وہ بندے تھے جب یہ گورنر پنجاب تھے، جب یہ پیپلز پارٹی کے دور میں گورنر پنجاب بنے تو عمران خان صاحب کے اوپر ذاتی حملے کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں. اب ان کو استحکام پاکستان پارٹی رکھے گی؟ نہیں. فواد چودھری صاحب جس مرضی جماعت سے الیکشن لڑنے وہ فارغ ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ ویسے ٹوٹلی فارغ ہیں. اس کے بعد فیاض الحسن چوہان. یہ لوگوں کو بھائی ان کے مورل کریڈیبلٹی کا پتہ چل گیا کہ اگر یہ تحریک انصاف چھوڑ کر آج بڑے صادق اور امین بن رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات میں یہ ہوا وہ ہوا، تو اگر اتنے اچھے تھے تو اس ٹائم موقع پر آتے اور آ کر ٹی وی پر بتاتے قوم کو، اور لائیو آ کر پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ جی یہ سارا کچھ ہوا. اور جب برا وقت آیا وہ کہتے رہے نا اپنی واری آئی تے کو گر ہو پیا. اور سر اپنی واری آئی تے سارے دوڑ لا کے نکل گئے. کسے نے نہیں سوچا کہ کی ہونا ہے کی نہیں ہونا ہے، سارے نے پارٹی چھڈی اور دوڑ لا کے گئے. تو اسی طرح یہ استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور تحریک انصاف فارغ ہے. پاکستان کے پولیٹیکل اور الیکٹورل سسٹم میں تحریک انصاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عمران خان صاحب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے آلٹرنیٹو بہت کچھ ہے. یہ بات میں ابھی آپ کو اشارتاً کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اب عمران خان صاحب نہ اقتدار میں آئیں گے اور نہ ان کو آنے دیا جائے گا، کیونکہ جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، جو انہوں نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا ہے، سر پاکستان کے ادارے اب کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ ایسے نالائق ابن نالائقوں کو اب اقتدار میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں بچی. اور ہونا یہی ہے جو اوپر والوں کو منظور ہے. اوپر والوں سے مراد یہ کہ ان کو جن کو منظور ہے، جو بڑے طاقتور ہیں، جو ان کو منظور ہے وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.